अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जी क्लास शुरू करते हैं। सूरतुन नहल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा देखिए। आयत नंबर 30 है। और दूसरी तरफ मुत्तकी लोगों से पूछा गया कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या चीज़ नाजिल की है, तो उन्होंने कहा खैर ही खैर उतारी है। इसी तरह जिन लोगों ने नेकी की रविश इख्तियार की है उनके लिए दुनिया में भी बेहतरी है और आखिरत का घर तो है ही सरापा बेहतरी। यकीनन मुत्तकियों का घर बेहतरीन है। जिन्होंने नेकी की रविश इख्तियार की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को नेकी के ऊपर ही रखा है, तो उनके लिए क्या है, खैर ही खैर है। दुनिया में भी बेहतरी होगी और आखिरत में भी बेहतरी होगी। हमेशा हमेशा बसने के लिए वो बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी और वहाँ जो कुछ वो चाहेंगे उन्हें मिलेगा। मुत्तकी लोगों को अल्लाह ऐसा ही सिला देता है। ठीक है, अल्लाह ऐसा ही सिला देता है किनको, मुत्तकी लोगों का। ये वो लोग हैं, अब वो बता रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको ये जन्नत मिलेगी जिसमें बागात हैं हमेशा हमेशा रहने के। ये वो लोग हैं जिनकी रूहें फरिश्ते ये ऐसी हालत में कब्ज़ करते हैं कि वो पाक साफ होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि सलामती हो तुम पर, जो अमल तुम करते रहे हो उसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी उनकी इस हाल में कब्ज़ होती है कि वो पाक साफ होते हैं। किससे? गुनाहों से पाक साफ होते हैं। कैसे? या तो उनको तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है मरने से पहले, या वो आखिर आखिर तक उनका अमल ही ऐसे होता है, यानी जब उनको मौत आई है, मरते दम तक वो तौहीद पर ही कायम रहते हैं। ठीक है? तो इस्तिक़ामत दीन पे माँगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मरते दम तक हमारे मुँह पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी कर दें, क्योंकि हदीस शरीफ का भी मफ़हूम है ना, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी ज़ुबान पर भी जारी अल्लाह रखे और अपने अमल और हमारे अमाल के अंदर भी इसकी हम गवाही दें। और ये कब होगा कि जब ज़िंदगी उसी तरीके पे, उसी रविश पे गुज़र रही होगी जो अल्लाह ताला के दीन का रास्ता है। अगर उससे हटकर ज़िंदगी जिन अमाल में गुज़र रही होगी, ज़िंदगी की दौड़-धूप में लगे हुए हैं और दीन से हटे हुए हैं, तो अब ये जो है वो भी देखिए दुनिया जितनी कमाने का है, जितनी ज़रूरियात की हद तक रखने का है हुक्म, वो तो है ही, क्योंकि उसके बगैर इंसान का गुज़ारा नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा हटकर और एक्स्ट्रा उसको लेकर आना अमल में, तो वो चीज़ काबिल कबूल नहीं है। और उसके यानी जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत की हद तक दुनिया को अपनाना है और ज़रूरत से ज़्यादा वो किस पर है? दीन पर सर्फ करना है। इसी वजह से ततवफ़्फ़ाहुम मलाइकतु, यानी जब वो जो मलाइका हैं उनको इस हाल में उनको उठाएँगे कि वो साफ-सुथरे होंगे, यानी गुनाहों से पाक साफ होंगे। कि शिर्क से बचना सबसे बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है और अल्लाह शिर्क के अलावा सब कुछ माफ़ फरमा देंगे। लेकिन जैसे शिर्क को अगर शरीक बनाया तो अल्लाह उसको नहीं माफ़ फरमाएँगे। फिर फरिश्ते क्या कहते जाएँगे? अस्सलामु अलैकुम, ठीक है? क्योंकि तुम जन्नत में चले जाना उन अमाल के सबब जो तुम करते थे। आयत नंबर 33 के काफ़िर लोग अब ईमान लाने के लिए उसके सिवा किस बात के मुंतज़िर हैं कि उनके पास फरिश्ते आ खड़े हों या क़यामत या अज़ाब की सूरत में तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म ही आ जाए। जो उम्मतें उनसे पहले गुज़री हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया था और अल्लाह ने उन पर कोई ज़ुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपनी जानों पर ज़ुल्म ढाते रहे हैं। अब काफ़िर लोग क्या अल्लाह फरमा रहे हैं कि बस इनको ये दलील चाहिए कि उनके पास फरिश्ते आ खड़े और कहेंगे कि हम ही अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और ये रसूल सच्चे रसूल हैं। अल्लाह ने तब भी यकीन एक दूसरी आयत में हमने पढ़ा ना कि तब भी ये यकीन नहीं करेंगे अगर इनके पास फरिश्ते भी आ जाए और अगर इन पे अल्लाह ताला अपने मोज़े और भी दिखा दे, फिर भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इनके दिलों में इनाद है और वो खुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म कर रहे हैं। और पिछली कौमों ने भी तो ऐसे ही कहा था और अज़ाब माँगा था कि अज़ाब हम पर क्यों नहीं आ जाता? तो अल्लाह ये फरमाते जो उम्मत इनसे पहले गुज़री है, उन्होंने भी ऐसा ही किया था।
اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو راستے بتا دیے کہ نیکی کا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے، اور یہ میرا راستہ ہے اور یہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ تو اب اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے راستہ بتا دیا اور اس پر چلنے کا اختیار انسان کو دے دیا۔ آیت نمبر 34، اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، یعنی وجہ بتائی جا رہی، دلیل بتائی جا رہی ہے کہ بھئی ان پہ ظلم نہیں کیا گیا، ان کے برے اعمال تھے اس کا وبال ان پر پڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو یہ ان کی بات جو ہے وہ کیا ہے، ہٹ دھرمی پر مبنی ہے۔ دیکھیے اس طرح تو پھر ہر مجرم بھی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں جرم نہ کرتا۔ تو اس طرح کی بات یہ فضول بات ہوتی ہے، لغو بات ہوتی ہے۔ اور ادھر سے ہی ایک عقیدہ دیکھیں جو مجبور محض کہتے ہیں انسان کو، ایک عقیدہ بنا ہوا ہے، گمراہی کا فرقہ ہے، معتزلین میں سے ہی ہے ایک معتزلہ، مختلف فرقے آپ نے تفہیم الفقہ میں پڑھا ہوگا عقائد میں۔ اس میں سے ایک فرقہ ہے کہ جو انسان کو مجبور محض کہتے ہیں۔ مجبور محض کیا مطلب؟ کہ وہ مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جو گناہ کا فعل بھی ہو رہا ہے، جو ثواب بھی ہو رہا ہے، جو وہ انسان سے خود بخود سرزد ہو رہا ہے، وہ خود با اختیار نہیں ہے اس کو کرنے میں۔ ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے دو راستے دکھا دیے، اب انسان ہی ہے جو اس پہ چلے، اور سیدھے راستے پہ یا پھر وہ دوسرے راستے پر چلے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ ٹھہر جائیے، اس کی تفسیر کرتے ہیں، ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان ہونے دیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اس جو عمل کر رہے ہیں کہ بھئی ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی وہ اپنے اس عمل کو کس پر کر رہے ہیں کہ وہ بھی مجبور ہیں کہ ہمیں ایسی فطرتاً پیدا کیا اور ہم کریں، اگر ہمیں روکا جاتا تو ہمیں اللہ روک سکتے تھے، لیکن یہ ہم نہیں روک رہے، تو اس کا مطلب یہ ہمارا فعل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فضول بات جو یہ کر رہے ہیں، ایسی باتیں جو ہے وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، یعنی ان کا جواب دینے کی بجائے صرف یہ فرمایا کہ ہم نے رسولوں کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے تک محدود کی ہے۔
ان کی ذمہ داری یہ نہیں کہ ضدی لوگوں کو راہ راست پر ہی لے کر ہی آئیں، یعنی ان کو زبردستی لے کر آئیں راہ راست پر۔ اور پھر انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ جو ہم کوئی چیز حرام قرار نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے دیکھیے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم ان کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے ہیں جو امتیں ان سے پہلے گزر گئی ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کی سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں۔ تو یہاں سے کہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے، تو یہ ان جانوروں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جو بتوں کے نام پر انہوں نے حرام کر رکھے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بتوں کے نام پر انہوں نے وہ جانور کچھ حرام کر رکھے تھے کہ اس کو ہم نہیں کھائیں گے اور اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، اور ہم نے اپنے بتوں کے ہی جو ہے وہ ان کے واسطے رکھے ہیں اور ان کی ہی نام پر ہم اس کو ذبح کریں گے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں اور بتوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ ظاہر ہے شیطان ہی بت پرستی کا راستہ دکھاتا ہے، تو یہ بھی فرما دی کہ شیطان کے راستے پہ یعنی پھر بت پرستی کے راستے پر نہ چلو۔ اے پیغمبر، اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کو ان کے عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کی مددگار بھی میسر نہیں آتے۔ یعنی زور زبردستی تو ہے نہیں۔ اگر آپ کو حرص کا دیکھیں، ان تحرص علی ہداہم، دیکھیں ہماری تو اتنی طرف نہیں ہے نا کہ یہ ایمان لے ہی آئے، کوئی اسی راستے پہ آ ہی جائے۔ ایک حرص ہوتی ہے، جیسے انسان کو حرص کس چیز سے؟ کھانے پینے کی حرص ہو سکتی ہے، پہننے اوڑھنے کی، چیزیں اکٹھے کرنے کی، اچھے سے اچھی چیز کی حرص ہے۔ اسی طریقے سے حرص کسی کی ہدایت پر لگی، یہ ہو جائے۔ اچھا، حرص کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں ہو سکتی ہے؟ ہر ایک نے تو اپنے اپنے اعمال سے جنت میں جانا ہے نا، تو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے کہتے ہیں، تو پھر کسی کی اتنی زیادہ پرواہ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرما دے کہ آپ کو ان کی حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر ان کے دلوں کی حال جانتا ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کر دیتے ہیں پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اور پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملتی۔ ظاہر ہے اللہ کی مدد نہیں ہے اور اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر کسی کی مدد بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دوبارہ زندہ کرنے کا یہ وعدہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ کافر لوگ جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، پچھلی آیت میں کیا بتایا تھا؟ آخرت کی دوسری زندگی کا بتایا گیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اس آیت میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کو جو انہوں نے ناممکن سمجھ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا۔ یہ بھی کام اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی چیز کے پیدا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ تو صرف ایک حکم دیتا ہے اور وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے، یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا، جہاد سوری ہجرت کی، الذین ہاجروا، ہجرت سے ہے۔ ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ترک وطن، یعنی وطن کو چھوڑ دینا جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور اسلام میں یہ بہت ہی بڑی عبادت اور اطاعت سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الحجرۃ تہدم ما کان قبلها، یعنی ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کیے تھے۔
ٹھیک ہے، اب ہجرت ہے کیا، ہجرت کی اقسام کیا ہے؟ ہجرت دو صورتیں ہیں، یعنی بعض صورتوں میں وہ فرض ہو جاتی ہے، بعض میں واجب ہو جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں مستحب اور افضل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہجرت کرنا بعض صورتوں میں فرض یا واجب ہے، فرض یا پھر واجب بن جائے گی، اور بعض صورتوں میں مستحب یا افضل ہوتی ہے. بھی ذکر کیا گیا جیسے آیت کے تحت لم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا، اس میں کیا تھا، اس میں فرض ہے کہ بھئی کہ اللہ کی زمین واسع نہیں تھی، کھلی نہیں تھی، وسیع نہیں تھی تمہارے لیے. اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے دین پر عمل کرنے پر ایک جگہ میں، تو تم نے دوسری طرف ہجرت کرنا فرض ہے. اچھا، اب یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہے مہاجرین کے لیے عظیم الشان وعدے کیے ہیں. اس میں اول کیا کہا ہے کہ دنیا میں ان کو اچھا ٹھکانہ دینے کا ان کو وعدہ کیا ہے. دیکھ لیجیے ذرا، پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو اس کا پتہ چلے گا. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا میں بھی اچھی طرح ہم انہیں بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آخرت کا اجر تو بہت اچھا ہے. تو اب کیا یہ دنیا میں جو ہجرت کا جو ہے اس میں کیا مطلب یہ فراخی اور عیش کا سامان ہے، دنیا میں جو ہجرت کر لی اس کا ثواب. تو ایک تو ہے کہ دنیا میں اچھا ٹھکانہ دینے کا، دوسرا آخرت کی بے حساب ثواب عظیم کا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، کہ دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیا، تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ مہاجر جو ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والا، اس کے لیے اس کو اچھے پڑوسی بھی ملیں گے، اس کو اچھا مکان بھی ملے گا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس میں داخل یہ کہ اس کو رزق اچھا ملے گا، دشمنوں پر اس کو فتح اور اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. عام لوگ جو ہے اس کی تعریف اور بھلائی کریں گے، اور اس کو عزت ملے گی، اور اس کے خاندان اور اولاد جو ہے وہ دور تک چلے گا. ٹھیک ہے، ایسی ایسی عزت ملے گی جس کے خاندان اور اولاد کو جو ہے وہ عزت، یعنی اس کی جدی پشتی کہتے ہیں نا، اس کو پھر عزت ملے گی، اس کی نسلوں میں وہ عزت قائم رہے گی. ہجرت کے دنیاوی فائدے ہیں. اچھا، اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے، وہ ہے پہلی ہجرت جو صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف کی تھی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی ہجرت کہاں ہوئی تھی؟ حبشہ کی طرف، کیونکہ چھپ کر جو صحابہ کچھ نکلے تھے، اور اس میں سب سے پہلے ہجرت کہاں کی؟ حبشہ کی طرف. اور پھر اس کے بعد جو ہجرت ہوئی مدینہ منورہ میں. تو اس میں دونوں داخل ہیں، تو ان میں انہی مہاجرین حبشہ یا مہاجرین مدینہ کا ذکر ہے. 1 منٹ دیجیے مجھے. جی چلیے جی، یعنی اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے شان نزول حبشہ کی طرف جو صحابہ نے ہجرت کی، اور صحابہ صحابیات نے، ان کا ذکر، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے، اور جنہوں نے مدینہ کی طرف کی. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ دنیا میں پورا بھی ہو چکا، اور لوگوں نے سب نے اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو ان کا کیسا اچھا ٹھکانہ بنایا. جو ایذا دینے والے، تکلیف دینے والے مکہ میں پڑوسی تھے، ان سے بھی جان چھڑوائی. اس کے علاوہ انصار مدینہ یعنی غم خار، جنہوں نے اب 2 باغ تھے جن صحابہ میں سے کسی کے، تو انہوں نے 1 باغ دے دیا اپنے ساتھی مہاجر کو. ٹھیک ہے، یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں تو تم میری بیوی سے شادی کر لینا. تو اس حد تک احسار کیا، اپنے گھر میں جگہ دی، گھر میں دی، اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں حصہ دیا ان کو. تو اللہ نے ان کے رزق کے بھی دروازے کھل دیے، اور جو فقراء و مساکین تھے وہ مالدار ہو گئے، پھر دنیا کے مالک بن گئے، دنیا کو فتح کیا مکہ مدینہ میں آگے.
اور ان کے جو حسن اخلاق ہیں، ان کے حسن عمل کے جو کارنامے ہیں، وہ دنیا تک ہر زبان میں موجود ہے۔ ان کو ان کا یہ پیغام پہنچا، ان کا دین کا جو ہے، دین کے لیے جو عمل ہے وہ بھی ان کی نسلوں سے ہوتا ہے۔ اس طرح اور ان کے جو اعمال تھے، سیرت تھی، وہ نسلوں تک پہنچتے آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے، اور ہم صحابہ کرام کی سیرت کو جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ وعدہ دیا، اور آخرت کا بھی جب دنیا کا وعدہ پورا ہو گیا تو آخرت کا وعدہ پورا ہونا بھی یقینی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اور سے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، انسانوں ہی کا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی نازل کرتے تھے۔ اے منکرو، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر، ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتاب، اور اے پیغمبر ہم تم پر بھی یہ قرآن اس لیے کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کی تعریف یہی ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ تو کیا وہ لوگ جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں کبھی نہیں پہنچا دے، اور یا ان کا آزاد ایسی جگہ سے آئے آپ پڑے تو انہیں احساس تک نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنے پکڑ میں لے لے چونکہ وہ اسے آگے نہیں کر سکتے، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے کہ وہ دھیرے دھیرے گرتے چلے جائیں، اور تو کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق، نہایت رحم، نہایت مہربان ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں چلے جاتے ہیں، اور وہ اس تک عاجزی کا اظہار کر رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کتنا ہی متکبر ہو جائے، مغرور ہو جائے، اس کا سایہ جب زمین پر پڑتا ہے تو وہ عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے ساتھ اس کے سائے کی شکل میں ایک ایسی چیز پیدا فرما دی ہے کہ اس یعنی سایہ کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے اختیار کے باوجود بغیر ہر وقت اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ خود تو سورج کے آگے جھک رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کی مخالف سمت میں خود سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی ان کے جو سائے ہیں وہ سجدہ زمین میں دے رہے ہیں، اور وہ خود کس کے آگے جھک رہے ہیں؟ وہ سورج کے آگے جھک رہے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور بت نہیں کرتے، اور اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، اب ابھی ہم تو اس آیت کو عربی زبان میں نہیں پڑھ رہے، اس کی جو ہے ترجمہ ہی کیا جا رہا ہے۔ تو جو شخص بھی آیت عربی زبان میں پڑھے گا تو اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اب ہم نے اردو اس کا ترجمہ کیا ہے، بھی سجدہ ترجمہ پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً کر لینا چاہیے، کیونکہ ترجمہ پڑھنا احتیاطاً ہے کہ آپ اس میں سجدہ کر لیں، لیکن لازم نہیں۔ اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بنا بیٹھنا، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس لیے مجھے سے ڈرا کرو۔ اور آسمان اور زمین میں جو اسی کا ہے اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، کہ پھر بھی تم اللہ کے سوا اور سے نہیں ڈرتے، سوری، کہ پھر بھی تم اللہ کے سوا اور سے ڈرتے ہو، یعنی سوال یہ ہے اور غیر سوال، تو پھر کیا تم ابھی بھی اللہ کے سوا اور سے ڈرتے ہو؟ جیسے پوچھ رہے ہیں، سوال ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے، زمین آسمان میں ہر چیز اللہ کی ہے، اور اسی کے احتیاط اور اطاعت کر رہا ہے، تو پھر بھی تم ایک کرو اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ پھر کرنا شروع کر دیتا ہے،
تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی تھی اس کی ناشکری کرے، اچھا کچھ ایش کر لو، پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جس کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے، یعنی خود وہ بھی نہیں جانتے کیا ہے وہ، کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی وہ ان بتوں کا حصہ نکالتے ہیں۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور بات پرس ہوگی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے۔ تو عرب کی جو مشرکین ہیں تو وہ اپنے کچھ زرعی پیداوار کا اپنے جو کھیتی ہے اس کا بھی اور جانوروں کا ایک حصہ بتوں کے نام کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان بچوں کی حقیقت ان کو معلوم ہے، نہ ان کی وجود کی اللہ تعالیٰ دیے تم لوگ ہی نہ کر دیتے ہو، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی، اور اس کے علاوہ کسی اور کو خرچ کیا جائے، یہ تو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں جن کی ہم کرتے۔ تو پھر دیکھیں ایک عام بندہ اگر ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں اور وہ ہم سے کوئی چیز دیں وہ ہمارے خلاف بھی استعمال کرے تو ہم ایک انسان ہونے کے ناطے میں کتنا شدید غصہ آئے گا، اور پھر تو رب کی ذات ہے، اسی لیے شرک عظیم جو ہے وہ ظلم کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھر رکھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں، یعنی مشرکین جو عرب تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی ضرورت سے پاک ہے، تو اس سے چلو کی بات کرتے ہیں تو پھر کیسے کرتے ہیں کہ خود اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، اور کہ بیٹے کی پیدائش ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی گمراہی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو جو ہے وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، یعنی اللہ کی کوئی اولاد، تو اللہ تعالیٰ اولاد کی نہ اسے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی کو پیدا ہوا۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل کے دل میں کوتا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک سبحان اللہ، یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایک بیٹی میں الحمدللہ بارش مل گئی، دوسری بیٹی کی آپ یقین جائیں دوسری بیٹی کی جیسا ہی لوگوں کے چہرے میں چھا جاتے ہیں۔ اچھا میاں بیوی کا نام ہوتا ہے، گھر میں جو ہے ان کے گھر چھا جاتے ہیں، اس کی دوسرے لوگ اللہ بیٹا بھی دے گا، کیونکہ اولاد ہے تو تیسری بیٹی ہو جائے تو آپ کو عورت کو جینے حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، جب میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، دل میں دل ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کی آج بھی آپ دیکھ لیں، قرآن 1400 سال تقریباً ہو گئے
اور یہ بات ہوئی اور اس وقت کی جاہلیت کا یہ وقت حال تھا، تو آج بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ بات دل میں ہے کہ بھئی بیٹی کی پیدائش پر دل ہی دل میں اڑا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس خوشخبری کو برا سمجھ کے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دو۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ بری بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر تک کے اپنا سبق رکھتے ہیں، رکوع آیت نمبر 60 تک۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔